अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आज एक बड़ा धचका लगा है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की दीगर जमातों से मुशावरत के बगैर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवा दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने वालों में हुकूमती इत्तेहादी के सेनेटर्स भी शामिल हैं, जिनकी वाबस्तगी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। आज सुबह पीपल्स पार्टी का वफ्द जाती उमरा में मरियम नवाज की मेज़बानी में नाश्ता कर रहा था और ऐन उसी वक्त पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास जाकर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रही थी। वही सादिक संजरानी जिन्हें पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट तस्लीम नहीं करती और उनके इंतखाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। इस पेशरफ्त पर पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी मजबूरी नवाज शरीफ को बताती तो वो खुशी से उन्हें अपोजिशन लीडर दे देते। अपोजिशन लीडर के लिए बाप के लोगों को मिलाने से इत्तेहाद को धचका लगा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन का नाम दिया। मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर इस तरह की मूव जो है अपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा है। एएनपी ने भी यकतरफा तौर पे फैसला किया है। हम ये सवालात पीडीएम के अगले इजलास में ज़रूर उठाएंगे। यूसुफ गिलानी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये सरकारी अपोजिशन नहीं है, हमें पीडीएम को जोड़े रखने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारा सीज फायर हुआ पिछले दिनों। आज उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। दो फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। जो दिलावर साहब हैं उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है। उनका आज़ाद लोगों के साथ एक ग्रुप है 4 का। तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा और हमें पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लीडर ऑफ दी अपोजिशन के हवाले से ये भी कहा कि आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ से इस मामले पर बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुराने फैसले पर कायम रहेंगे। सदर साहब जरदारी साहब ने उन्होंने मियाँ साहब से भी रब्ता किया, मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता किया, दूसरी जमातों से भी किया। उन्होंने कहा क्योंकि एक दफ़ा फ़ैसला हो चुका है अब हम चेंज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में तो बहुत से पार्टीज़ ने हमें रब्ता किया कि पीपल्स पार्टी का राइट बनता है, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। सेनेट के 100 रुकनी ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तें तकरीबन बराबर हैं, यानी अपोजिशन लीडर बनने के लिए 25 से ज़ायद वोट दरकार थे। और आज पीपल्स पार्टी ने 31 अरकान की हिमायत के साथ दरख्वास्त जमा करवाई, जिनमें 21 अरकान पीपल्स पार्टी के, 2 एएनपी के, 1 जमात इस्लामी, 2 साबका फाटा के अरकान और दिलावर खान ग्रुप के 5 आज़ाद अरकान शामिल हैं। इसी ग्रुप में शामिल समीना मुमताज़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं, जबकि दीगर अरकान की वाबस्तगी भी इसी पार्टी के साथ है। ख़ास तौर पर सेनेटर अहमद खान को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के बहुत करीब समझा जाता है और ये 2018 में बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले उन आज़ाद सेनेटर्स में शामिल थे जिन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि पीडीएम की एक और जमात अवामी नेशनल पार्टी ने भी यूसुफ गिलानी की हिमायत की है। इस पेशरफ्त के बाद पीडीएम अब कहाँ खड़ी है और क्या यह समझा जाए कि अमलन उसका वजूद ख़त्म हो गया या पीपल्स पार्टी से बाहर हो गई? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ मालूम करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, सेनेट में अपोजिशन के 2 धड़े, पीडीएम अमलन ख़त्म नहीं हो गई है जब हुकूमती अरकान की मदद लेकर यूसुफ गिलानी साहब आज लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गए हैं और नाश्ता कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अरकान मरियम नवाज साहिबा के साथ। उस वक्त ये सारा का सारा काम हो रहा था। आप कहते हैं कि असेंबलियाँ छोड़ें, वो आपके लिए लीडर ऑफ दी अपोजिशन का स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये इतना गैर सियासी फ़ैसला किया है कि उसमें न सिर्फ उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने जो है वो सेलेक्टेड लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि जी वो आज़ाद हैं, कोई फाटा से है, उन्होंने ये 4 दिन कबल जो है वो वोट किसको दिया था?
یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کسی جمہوریت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ پہلے چیئرمین کو ووٹ دے کے چیئرمین منتخب کروائیں اور اس کے بعد ادھر سے اٹھیں اور وہ آگے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دے کے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کروا دیں؟ تو پھر تو یہی ہوا نا کہ پھر چیئرمین بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہو گیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سلیکٹڈ ہو گیا۔ کسی جمہوریت میں ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ پتہ نہیں ان سے یہ غلطی کس نے کروائی ہے اور انہوں نے کس لالچ میں آ کے کی ہے۔ یہ غلطی جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ لے کے بیٹھ جائے گی۔ راز صاحب یہ اس وقت آپ کو بہت انہوں نے اس وقت نون لیگ میں سستا سودا بیچا ہے انہوں نے۔ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر آپ کے ساتھ جو ہوا تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی ایک اور متبادل بن گیا ہے، پھر سیز فائر ہو گیا، آج ناشتے پر بلا لیا، اسی دوران پیپلز پارٹی نے یہ کام کر دیا۔ 2018 میں آپ کی بلوچستان حکومت گرائی تھی اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا۔ تو سیاسی سمجھ بوجھ کی کمی ہے، تجربے سے نہ سیکھنے کی کمی ہے، یا یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے پاس مگر آپ رسپانس ایسا دے رہے ہیں جیسے آپ میں کمی؟ نہیں دیکھیں، اس میں نہ کمی کی بات ہے اور نہ کوئی رسپانس دینے کی بات ہے۔ جب جو باتیں آپ نے دہرائی ہیں وہ اس سے پہلے کی ہے جب پی ڈی ایم جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اگر اس میں کوئی اپنے انداز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے پی ڈی ایم کا کوئی نقصان نہیں مگر رانا صاحب اس سے آج اگر نقصان ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ان کا کتنا مقام جو ہے وہ پورے ملک میں بنا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، اور آج انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہ جا کے پلیس کر دیا۔ مگر رانا صاحب پی ڈی ایم کو نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی جنگ ہے حکومت کے خلاف اور نظام کے خلاف، اور جس پارٹی کی سپورٹ آج پیپلز پارٹی نے لی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، وہ حکومت کی اتحادی ہے اور اسی نظام کی پیداوار ہے جس کے خلاف آپ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو ایفیکٹیولی پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی نا پی ڈی ایم سے اور آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کام آج ہوا ہے اور اس کو اب وہ ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ اگر انہوں نے جا کے مل کے حاصل کیا کیا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ تو یہ تو انہوں نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عوامی سپورٹ سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں گے، اور انہوں نے اپنے چہرے کو بڑا داغدار کیا ہے۔ یہ تو رانا صاحب آپ آپ بیک ٹو دا پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی متبادل کے طور پر تیار ہو رہی ہے اور یہ سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا؟ یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ حکومت نے کہا ہوگا سنجرانی صاحب سے بلوچستان عوامی پارٹی سے کہ 4 سینیٹر اپنے دے دو، یہ کہیں اور سے اشارہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں لے کے جائیں گے، اور ہمارا وہاں پہ یہ مطالبہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جائے، اے این پی کو بھی بلایا جائے، اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا جائے، وہ ہمیں بتائیں نا وہاں بیٹھ کے کہ یہ 6 لوگ کون ہیں۔ سنجرانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سارا تعلق ہے، اور یہ ساری گیم جو ہے جو سنجرانی نے مینج کر کے دی ہے۔ سنجرانی صاحب نے خود مینج کر کے دی ہے یا کسی نے مینج کرایا ہے؟ نہیں، سنجرانی صاحب خود مینجڈ ہیں اور پھر آگے وہ چیزیں مینج کرتے بھی ہیں۔ سنجرانی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ سنجرانی صاحب نے آج سے کوئی 4-5 دن پہلے ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے اعظم مزید تارڑ صاحب، ان کو بھی فون کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی 2-3 لوگوں کی کمی ہے تو میں نے کچھ مینج کیے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں، پی ڈی ایم کا پابند ہوں، وہی جو فیصلہ کریں گے، میں اس فیصلے کے مطابق ہی لیڈر آف دی اپوزیشن بنوں یا نہ بنوں۔ پھر اگر یہ سنجرانی، پھر تو یہ سنجرانی صاحب کا ذاتی کام ہوا نا، پھر کوئی ادارہ تو پیچھے نہ ہوا، کیونکہ ادارے آپ کا تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنوائیں گے تارڑ صاحب کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، سنجرانی صاحب کی طاقت کیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، آگے ان کے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں اب کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا۔ بہت شکریہ حسن اللہ صاحب کی رائے آپ نے سنی۔ پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کریں گے، بہت سخت رسپانس آ رہا ہے نون لیگ کا، ایک بریک کے بعد۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب موجود ہیں۔ منظور صاحب بہت شکریہ۔ سب سخت مایوس ہے
نون لیگ اور شدید تنقید بھی کر رہی ہے آپ پر کہ آج آپ نے اپنی سیاست کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کچھ ٹائم پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہی کے سنجرانی صاحب کے خلاف الیکشن لڑا, انہی لوگوں نے گیلانی صاحب کے خلاف ووٹ دیا, اور آج اسی پارٹی کی سپورٹ لے کے آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا منتخب کرا لیا این اس وقت جب آپ کے لوگ ہی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. یہ کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ ہمارے پاس 26 ارکان موجود تھے, ان 4 کے علاوہ 21 پیپلز پارٹی کے, ایک جماعت اسلامی کا, 2 ANP کے اور 2 آزاد جو فاٹا کے, اور وہ 4 جو ہیں 12 ٹوٹل ان کے باپ پارٹی کے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ باپ پارٹی کے نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپوزیشن. مطلب سمینہ ممتاز صاحبہ ابھی انہی انتخابات میں منتخب ہوئی ہیں سینیٹر باپ پارٹی کے ٹکٹ پر, سمینہ ممتاز صاحبہ جن کی سپورٹ لی. یہ آزاد ہے. نہیں لیکن چلو مگر میں آزاد والے کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میں چودھری منصور صاحب ایک لمحے کے لیے چودھری منصور صاحب میں عوام کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. ایک تو یہ ابھی منتخب ہوئی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے, باقی جو ہیں وہ 2018 میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے کیونکہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تھی, مگر اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہوئے. 19 مارچ 2021 کو خبر آتی ہے کہ شبلی فراز صاحب کی اور کوڈا بابر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, جو پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے الیکشن ریفارمز پر. بلوچستان عوامی پارٹی کو کوڈا بابر صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے. 19 مارچ 2021 کو خبر آتی ہے کہ کوڈا بابر صاحب کو بلوچستان عوامی پارٹی سے شامل کیا جا رہا ہے کیبنٹ میں. اپریل 2020 میں احمد خان خلجی صاحب اور نصیب اللہ بازئی صاحب بطور سینیٹرز آف بلوچستان عوامی پارٹی صلح کراتے ہیں مخالفین کی CM بلوچستان سے. اس کے علاوہ مارچ 2018 کو احمد خان خلجی صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کا نام پروپوز کیا کہ جی ہمیں چیئرمین سینٹ بننا چاہیے. تو آپ لوگوں نے تو اس وقت چیئرمین سینٹ بنوایا تھا صادق سنجرانی صاحب کو, آپ کو نہیں پتا یہ سارے کے سارے بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کیسے بنی تھی؟ لیکن یہ ان کے درمیان پھر ایک سپلٹ ہے, سوئے تضادات ہیں. باپ پارٹی میں بھی کوئی باقی پارٹی PTI کے اندر اختلافات ہوئے ہیں, باپ پارٹی کے اندر ہوئے, لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی. مگر چیئرمین صاحب پھر صاحب ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے آپ کو ووٹ دے دیتے نا, 1.5 ہفتے پہلے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا انہوں نے گیلانی صاحب کو؟ آج دے دیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سنجرانی صاحب کو کیوں ووٹ دیا؟ اگر آپ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے بینچوں پہ تو آپ زبردستی ان کو حکومتی بینچوں پہ تو نہیں بھیج سکتے. جماعت اسلامی نے بھی ایبسٹین کیا تھا نا اس الیکشن میں. تو جماعت اسلامی کو تو آپ نے, جماعت اسلامی کو تو بلاول بھٹو زرداری نے جا کے منایا ہے, ان کو کس نے منایا؟ ان کو دیکھیے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ملے ہیں, جو سینیٹرز ہیں آپس میں وہ ملتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے, اور اپوزیشن بینچوں پہ یہ پتہ چل جائے گا وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. اگر نہ بیٹھے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے, اس بات میں وزن ہوگا. لیکن اگر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر انہوں نے درست طور پر دیے. اور صاحب احسن اقبال صاحب نے کہا ایک دفعہ بات کر لیتے نواز شریف صاحب سے, اگر اتنی ہی آپ کو ضرورت تھی تو نواز شریف صاحب ویسے ہی مان جاتے. یہ بلوچستان عوامی پارٹی والا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کو, کیونکہ 2018 میں نون لیگ کی حکومت گر کے بلوچستان عوامی پارٹی کا بننا, پھر سنجرانی صاحب کا چیئرمین سینٹ بننا, اس میں پیپلز پارٹی کا کردار, پھر سنجرانی صاحب کو ہٹانے میں پیپلز پارٹی کا کردار مگر وہ ناکام ہو گئی, پھر سنجرانی صاحب کے خلاف الیکشن لڑنا, اور پھر سنجرانی صاحب کی ہی سپورٹ سے ان کی 4 پارٹی کے لوگوں سے یہ جو پارٹی سیاست ہے 2 سال کی. تو ایسے تو BCO الیکشن پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف, ANP نے JUI کے خلاف, سب کے خلاف لڑے ہوئے. لیکن میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں احسن اقبال صاحب کو جو آج باتیں انہوں نے کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ پہلے بھی ٹویٹ سے شروع ہوا تھا, پھر سیز فائر ہوا, اور آج انہوں نے پھر وہ چھیڑ دی بات. اگر کوئی ایشو ہے ان کا تو وہ پلیٹ فارم موجود ہے, اس پہ آ کر کریں. بہتر نہ ہوتا اب یہ مسئلہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی سپورٹ لینے سے پہلے PDM میں یہ ڈسکس کر لیتے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے کردار پر بڑا سوال اٹھ رہا ہے. ضرور شاہزیب, آپ ایک صرف پوائنٹ پہ بار بار, ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی, ہمارے پاس 26 پورے تھے. تو آپ نے کہا نا پھر کیوں آپ کے سینیٹرز مل رہے تھے, ان سے کیا ضرورت تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں سے ملنے کی جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کے بینچز کی اگر اسٹرینتھ بڑھے گی تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچے گا, اوور آل پہنچے گا. اور چیئرمین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ PDM کا تو اختتام ہی سمجھا جائے, یا پھر پیپلز پارٹی کا PDM کے اندر اختتام ہی سمجھا جائے, کیونکہ استعفے آپ دیں گے نہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن تک آپ نے چھوڑا نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسی نہیں بات ہے. دیکھیں میجورٹی تھی وہاں پہ, میجورٹی پارٹی تھی, ان کا قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب ہو گئے. پھر ہم نے لڑائی لڑی ساری کی ساری کہ آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی, آپ کو پتا ہے اس بات کا, ہم نے انکار کر دیا, نہیں لیا. تو اب ذرا وہ بھی تھوڑا سا دل بڑا کر لیتے. ایک جگہ پہ پرابلم ہوا, ہم نے کہا کہ وقتی طور پر آپ گیلانی صاحب کو دے دیں,
تو تھوڑا دل بڑا کر لیتے, کوئی فرق نہیں ہے, میجورٹی پارٹی تو ہم ہے نا, رائٹ تو ہمارا تھا پھر یہاں پہ. بہت شکریہ. چوہدری منظور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. حکومت نے آج بڑا اہم فیصلہ کیا ہے. ندیم بابر صاحب کو عہدے سے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد. پچھلے سال پیٹرول کا بحران آیا. ہم نے پروگرام میں بار بار نشاندہی کی تھی کہ وزارت پیٹرولیم کی سستی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران آیا اور پھر گیس کا بحران آیا. ہم نے پھر بار بار نشاندہی کی کہ وزارت پیٹرولیم کے غلط اور تاخیر سے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران آ رہا ہے اور پھر ملک اور قوم کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. اب حکومت نے گزشتہ سال جون میں آنے والے پیٹرول بحران کی مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کریں, 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں, جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے. وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے؟ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں, اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے, اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے. وزیر اعظم نے ندیم بابر صاحب ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. گزشتہ سال دسمبر میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد حکومت نے پیٹرول بحران کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ جون میں پیٹرول کا بحران کیسے آیا. وہ وقت تھا جب دنیا میں کورونا کے بعد تیل ہی تیل تھا, سستا ترین مل رہا تھا, تیل بہت تھا مگر خریدار نہیں تھے. مگر پاکستان میں عوام پیٹرول پمپ پر لائن لگا کر کھڑے تھے مگر تیل نہیں تھا, اور انہیں تیل بیچنے والی کمپنیوں نے 150 روپے کا مہنگا ہائی اوکٹین خریدنے پر مجبور کر دیا تھا. عوام کا اور ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا تو فائدہ کس نے اٹھایا؟ جب تیل کی قیمتیں کورونا کی وجہ سے $20 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئی تھیں اور پاکستان میں درآمد پر پابندی لگا دی گئی تھی, پیٹرول غائب ہو گیا. رپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اور ڈی جی آئل اس بات کو یقینی بنانے میں ناکام ہوئے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز فروری سے اپریل تک موجودہ اسٹاک اٹھاتے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے لوکل ریفائنریز سے باقاعدہ کوٹا لینے سے ہی انکار کر دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف سے اس خلاف ورزی پر نہ تو وزارت پیٹرولیم نے توجہ دی اور نہ ہی اوگرا نے. رپورٹ کے مطابق 25 مارچ 2020 کو وزارت پیٹرولیم نے ایک متنازع آرڈر جاری کر دیا اور تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یعنی تیل بیچنے والی کمپنیز کو ہدایت کر دی کہ وہ اپنے امپورٹ آرڈرز کو منسوخ کر دیں, یعنی تیل درآمد نہ کریں. وزارت پیٹرولیم کے سیکرٹری کی جانب سے 27 مارچ 2020 کو جو سمری جاری کی گئی, اس میں کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے لوکل ریفائنریز کے پاس گنجائش سے زیادہ تیل جمع ہو گیا ہے. اس چیز کے پیش نظر آئل امپورٹ کا جائزہ لیا جائے تاکہ لوکل ریفائنریز کام کرتی رہیں. اس میں پابندی کا ذکر نہیں تھا, جائزہ لینے کا ذکر تھا, اور نہ ہی کابینہ نے 27 مارچ کے اپنے اجلاس میں ایسی کسی بھی پابندی کی منظوری دی تھی. مگر پھر بھی 25 مارچ کو ڈی جی آئل کی طرف سے ایک خط میں کمپنیز کو پہلے سے بکڈ کارگوز کو منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اس عمل کے لیے صرف وزارت پیٹرولیم ذمہ دار ہے. رپورٹ کے مطابق کوئی بھی عام آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ تیل کی درآمدات پر یہ پابندی تاریخ میں سب سے کم تیل کی قیمتوں کے وقت پر کی گئی. اس موقع پر تیل کی درآمدات پر پابندی لگانا دانش مندی کے خلاف تھا. رپورٹ کے مطابق اگر وزارت پیٹرولیم نے احتیاط سے کام لیا ہوتا تو وہ لوکل ریفائنریز سے فروری سے لے کر مارچ تک اسٹاک کی منتقلی کو یقینی بناتی اور ایسی پابندی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مزید یہ کہ اگر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا درآمدی کوٹا بڑھا دیا جاتا تو ملک کو زر مبادلہ کی مد میں کافی فائدہ پہنچتا. رپورٹ کے مطابق درآمد پر پابندی کے نوٹیفیکیشن اور بعد میں اسے واپس لینے سے سپلائی چین متاثر ہوئی. اگر چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جاتا تو حکومت سمیت کمپنیز اور صارفین کو بہت فائدہ پہنچتا. رپورٹ کے مطابق دیگر کمپنیوں کی غفلت کا سارا بوجھ وزارت پیٹرولیم نے سرکاری کمپنی پی ایس او پر ڈال دیا. جون کے مہینے میں پی ایس او کو مجبور کیا گیا کہ وہ مہنگے داموں تیل درآمد کر کے کم قیمت پر فروخت کرے, جس کی وجہ سے پی ایس او کو 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا. یعنی جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں انہیں فائدہ پہنچایا گیا, انہوں نے تیل درآمد کر کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, اور جب حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو مہنگے داموں ان پرائیویٹ کمپنیز نے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا. مگر جو حکومت کی اپنی کمپنی ہے اس سے مہنگے داموں درآمد کرایا گیا اور سستے داموں فروخت کرایا گیا. دونوں صورت میں نقصان حکومت اور عوام کا ہوا, لیکن فائدہ پرائیویٹ کمپنیز لے کر چلی گئیں. رپورٹ کے مطابق کوئی بھی دلیل اس فیصلے کی وجہ سے پڑنے والے اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے جون میں پیٹرول کے بحران کا پیدا ہونا بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اسٹریٹجک اسٹوریج کو تیار کرنے میں ناکام ہوئی.
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچتا. اسٹریٹجک اسٹوریج کی وجہ سے بھارت نے بہت فائدہ اٹھایا اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد اس نے اپنے اسٹوریج کو بھر دیا, جن میں کمرشل اور اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو دونوں شامل ہیں, اور بھارت نے 50 ملین بیرلز کی فلوٹنگ اسٹوریج بھی رکھی. رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں مارچ اور مئی کے مہینے میں تیل کی قیمتیں تاریخ کی گراوٹ کا شکار تھیں اور جون کے مہینے میں پاکستان میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا. یہ ایک ایسی افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو, ایک اپارچونٹی کو بحران میں بدل دیا گیا. کمیشن نے اپنی سفارشات میں پیٹرولیم منسٹری کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ کمیشن یہ سفارش کرتا ہے کہ غیر قانونی طور پر امپورٹ اور مقامی کوٹے کے اجرا پر ڈی جی آئل کے خلاف محکمہ جاتی اور قانونی کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ سیکریٹری پیٹرولیم کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کابینہ کو پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر پابندی کی سفارش کے حوالے سے تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکے, اس لیے کمیشن ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتا ہے. اس کے علاوہ کمیشن نے سفارش کی کہ وفاقی حکومت بحران کے دوران غیر قانونی طریقے سے منافع کمانے والی آئل کمپنیوں سے ریکوری کرے. یہ ہے کمیشن کی رپورٹ اور اس کی سفارشات. مارچ اور اپریل میں دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی آئی کورونا کے بعد. یہ بہترین موقع تھا کہ حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی, تیل کو ذخیرہ کرتی, فیوچر کے لیے آرڈر کرتی, مگر حکومت نے تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا فائدہ اٹھانے کا موقع ضائع کیا. دنیا میں تیل ہی تیل تھا مگر خریدار نہیں تھے. پاکستان میں خریدار ہی خریدار تھے مگر تیل نہیں تھا. جون 2020 میں پاکستان سے تیل غائب ہو گیا اور عوام کو مہنگا 150 روپے فی لیٹر ہائی اوکٹین خریدنے پر مجبور کیا گیا. یہ بات ہم نے ندیم بابر صاحب کے سامنے بھی رکھی. پورا پیٹرن نظر آ رہا تھا پچھلے 8-10 دن میں, اور جو میڈیا پر رپورٹ ہو رہا تھا, سوشل میڈیا پر نظر آ رہا تھا کہ شارٹیج پیدا ہو رہی ہے اور جو اس وقت پیٹرول پمپس ہیں وہ ہائی اوکٹین مہنگا بیچ رہے ہیں, اور اگر کوئی نارمل پیٹرول لینے بھی آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی نارمل پیٹرول تو نہیں ہے, ہائی اوکٹین ڈلوانا ہے تو ڈلوا لو, اور ہائی اوکٹین ڈال رہے ہیں. اس میں مسئلہ یہ کہ وہ ٹھیک ہے, ہائی اوکٹین ایک ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے, جب آپ نے پیٹرول سستا کیا تو انہوں نے وہ مہنگا رکھا, وہ مہنگا رکھ سکتے ہیں, مگر ڈی ریگولیٹ کیا جاتا ہے کمپٹیشن کے لیے, کارٹلائزیشن کے لیے نہیں, اور کارٹلائزیشن سے بچانا عوام کو حکومت کا کام ہے. آپ لوگوں نے نہیں بچایا. پی ایس او حکومتی ادارہ ہے, وہ بھی ساتھ مل گیا. ہم اس پہ آلریڈی انکوائری شروع کر چکے ہیں. چونکہ پی ایس او ہماری اپنی کمپنی تھی اسٹیٹ کی, آپ سمجھ لیں, آلدو اٹس اے لسٹڈ انڈیپینڈنٹ کمپنی, ہم نے امیجیٹلی ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پرائسز نیچے آئی ہیں, تو آپ نے ایچ او بی سی کو ایڈجسٹ کیوں نہیں کیا. گزشتہ سال اپریل میں جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی آئی تو اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہم نے وزارت بحری امور کو کہا ہے کہ ایک فلوٹنگ اسٹوریج بنائیں اور اپنے ٹینکرز میں تیل ذخیرہ کر لیں. ساتھ ہی ہمارے پاس جتنی بھی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی چند مہینے کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں. ہم نے میریٹائم منسٹری کو کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی فلوٹنگ اسٹوریج کریٹ کریں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے اسٹوریج آن واٹر کی کوئی پروپوزل بنا کے لائیں. مین وائل ہم جو ایگزسٹنگ اسٹوریجز ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹاپ ٹاپ رکھیں تاکہ جو بھی حاضر پرچیز, ریڈی پرچیز میں ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ تو لیں اور اس کو چند مہینے کے لیے اسٹور کر لیں. اس پر ہم نے وزیر برائے بحری امور علی زیدی سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ وزارت پیٹرولیم نے آپ کی وزارت سے تیل ذخیرہ کرنے کے لیے فلوٹنگ اسٹوریج کا کہا تھا تو وہ کیوں نہیں کیا گیا. تو علی زیدی صاحب نے جواب دیا کہ یہ بات مجھے وزارت پیٹرولیم نے نہیں کہی تھی بلکہ میں خود کابینہ میں سمری لے کر گیا تھا کہ تیل بہت سستا مل رہا ہے. وزارت بحری امور نے فلوٹنگ اسٹوریج کے لیے پروپوزل بنایا ہے مگر وزارت پیٹرولیم نے اسے مہنگا کہہ کر مسترد کر دیا. اس کے علاوہ ندیم بابر نے مستقبل کا پلان بھی بتایا تھا کہ کال آپشنز کریں گے تاکہ مستقبل میں بھی پاکستان کو سستا تیل ملتا رہے. پورا پلان بنا لیا ہے, منسٹری آف فائنانس کو دے دیا ہے تاکہ پاکستان کو مستقبل میں بھی سستا تیل ملے. منسٹری آف انرجی نے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے پورا پروگرام بنا کے بینکوں سے ڈسکس کر کے وہ سارا اس کی خد و خال بنا کے منسٹری آف فائنانس کو دے دیا. اگلے ہفتے 2 ہفتے میکسیمم 3 ہفتے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو ان پلیس کر دے گا. پاکستان سے تیل ہی غائب ہو گیا اور پھر ندیم بابر صاحب نے خود بتایا کہ پاکستان نے سارے سودے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کیے, کچھ ذخیرہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور لوکل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں. 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سمجھ لیں آپ مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ
تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی ہے۔ اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے۔ پاکستان میں تیل کی کمی ہو گئی۔ پاکستان کے پاس 20 دن تک کا ذخیرہ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سرکاری کمپنی PSO کے پاس بھی محض 18 دن کا اسٹاک رہا، اور پھر جون میں درآمد بڑھائی گئی۔ دوسری طرف ہم ستمبر سے دیر سے LNG آرڈر کرنے کا معاملہ اٹھاتے رہے، کیونکہ اس سے بھی بدتر صورتحال اور اربوں روپے کا نقصان LNG کی درآمد میں کیا گیا۔ ہم بار بار بتاتے رہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وزارت پیٹرولیم وقت پر فیصلے نہیں کر رہی ہے، مگر وزارت پیٹرولیم انکار کرتی رہی۔ ہم پر ذاتی حملے شروع کر دیے گئے، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چند ماہ پہلے سستی LNG مل رہی تھی مگر خریدی نہیں گئی تھی، پھر پاکستان خریدار تھا اور LNG کے سپلائرز نہیں تھے، مہنگے ریٹ پر بھی نہیں تھے۔ پاکستان نے نومبر میں جا کر دسمبر کے لیے دگنی قیمت پر LNG خریدی، اور پھر جب پاکستان نے 10 دسمبر کو جنوری کے سودوں کے لیے بڈ کھولی تو شروع کے 20 دن کوئی سپلائر ہی نہیں ملا۔ آخر کے 10 دنوں میں قطر کے علاوہ 20.5% سے 34% تک کے ریٹ پر سپلائر آئے۔ وزارت پیٹرولیم نے پھر ایمرجنسی ٹینڈر کیا تاکہ جنوری کے شروع کے 20 دن میں گیس کی کمی کو پورا کیا جا سکے، اور پھر 12 سے 13 جنوری کے لیے کوئی سپلائر نہیں آیا، اور 8 سے 9 جنوری کے لیے $19.8 اور $15.2 تک کی ریکارڈ بڈز آئیں، جو چند ماہ پہلے $5 سے $6 پر مل رہی تھی، یعنی پھر اربوں کا نقصان کیا گیا۔ اور صرف سردیوں میں پاکستان کو دیر کرنے کی وجہ سے 50 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عوام کو گیس نہیں ملی، وہ سڑکوں پر نکل آئی، انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی تھی، وہ شور مچاتی رہی، اور سستے LNG پلانٹ ہونے کے باوجود پاکستان نے مہنگی فرنس آئل سے بجلی پیدا کی، کیونکہ LNG ہی نہیں منگوائی گئی تھی۔ صرف جنوری 2021 کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ دیر کرنے کی وجہ سے جنوری کے پہلے 15 دنوں میں LNG ہی نہیں ملی، اور پاکستان نے جنوری میں 974 میگا واٹ بجلی فرنس آئل سے پیدا کی اور ڈیزل سے بجلی پیدا کی۔ LNG پلانٹس ہونے کے باوجود ان سے کم بجلی پیدا کی، حالانکہ LNG سے بجلی 8.25 روپے فی یونٹ پڑی، اور فرنس آئل سے 12.25 روپے فی یونٹ، اور ڈیزل سے 19 روپے فی یونٹ پڑی، جس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر اس مہنگی بجلی کا بوجھ بھی عوام کی جیب پر ڈالا گیا، اور نیپرا نے اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ سستے اور ایفیشینٹ پلانٹس کی جگہ مہنگے فرنس آئل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے پلانٹ سے 12.9 ارب روپے کی مہنگی بجلی صرف جنوری کے مہینے میں پیدا کی گئی۔ نیپرا نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا کہ وزارت پلاننگ کے مطابق تو حکومت نے بجلی بنانے کے لیے فرنس آئل اور ڈیزل کے استعمال پر پابندی لگائی ہوئی ہے، مگر پھر بھی 1020 گیگا واٹ اور بجلی فرنس آئل اور ڈیزل سے پیدا کی گئی، جبکہ اس کے برعکس صرف 916 گیگا واٹ اور بجلی LNG سے پیدا کی گئی، جس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ یہ سب ہوتا رہا، پہلے LNG منگوائی نہیں، پھر منگوائی تو ملی نہیں، جو ملی وہ مہنگی ملی، جو نہیں ملی اس کی وجہ سے اور مہنگی بجلی فرنس آئل اور ڈیزل سے پیدا کی۔ ملک اور قوم کو 50 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان صرف ان سردیوں میں پہنچایا گیا، تقریباً 150 ارب روپے کا نقصان 2.5 سال میں کر دیا گیا۔ جب وزیر اعظم نے پیٹرول بحران پر انکوائری کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، تو اس LNG بحران پر بھی تحقیقات کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ملک اور عوام کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، مگر فائدہ کسے پہنچایا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ندیم بابر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پروگرام میں بریک شامل کریں۔ IMF کے پروگرام کے تحت حکومت سرکولر ریٹ پر قابو پانے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی، مزید کرنے جا رہی ہے، ساتھ ہی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، مگر شبر زیدی صاحب سابق چیئرمین FBR سمجھتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی اپنی جگہ رہے گا اور پرائیویٹائزیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں۔ زیدی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 ارب روپے سالانہ یہ خسارہ پھر بھی ہوتا رہے گا، کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ حکومت تو قیمتیں بڑھا رہی ہے، بڑا تیزی سے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو قابو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ میں نے کہا ہے کہ جو بجلی پہ سبسڈی ہے اوور آل بیسس، نیشنل بیسس پر، وہ ہمیں رکھنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا کنزیومر انڈسٹریل ہو یا کمرشل ہو یا ڈومیسٹک ہو، اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کاسٹ آف انرجی کی دے سکے۔ تو ہمیں یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہمیں دینی پڑے گی۔ اور میرا ذاتی خیال ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہمیں انڈسٹری کو چلانا ہے اور کمپیٹیو کرنا ہے تو ہمیں 1000 بلین کی سبسڈی 5 سال تک دینی پڑے گی۔ اور میرا خیال ہے میری اس بات کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، اور آپ دیکھیے گا گھوم پھر کے وہی 1000 بلین پہ ہم اینڈ اپ کر جاتے ہیں ہر سال۔ تو یہ ایک کیلکولیشن ہے میری، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ جواب دیں کہ میری کیلکولیشن غلط کیوں ہے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کاسٹنگ کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا آنے والی ہے، اور آپ کی کیا کیپیسٹی ہے لوگوں کی بجلی کی نرخ دینے کی۔
تو یہ تو پہلا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1000 بلین رہے گا۔ اگر بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیاں لاسز کرتی ہیں، ریکوریز کے مسئلے ہیں، حکومت اسے پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا تو حکومت تو چلا نہیں پا رہی ہے ان اداروں کو۔ کوئی بھی ڈسکو انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو آپریٹ نہیں کر سکتی اس سسٹم میں جو آج چل رہا ہے، اور ہمیں کچھ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن آپ ضرور کریں، مگر اس میں آپ اس کو پہلے سٹیج میں مینیجنگ ایجنسی میں دے دیں، آپ اس آنے والے سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں مانگیں، بلکہ اس کو کہیں کہ آپ مینجمنٹ کریں اور ہم آپ کو فیس دیں گے۔ اگر نیشنل لیول پہ کاسٹ میری 100 آ رہی ہے اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 80 میں بیچیں، تو میں 20 روپے کون دے گا؟ وہ 20 روپے دینے والا گورنمنٹ ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 سال تک ہماری انڈسٹری میں وہ یا کمرشل میں یا ڈومیسٹک میں یا کسی پولیٹیکل سسٹم میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس 80 کو 100 کر دے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پہلے کے ای کے ماڈل کو دیکھیں گے، کے ای کیوں پھنسا ہوا ہے آج؟ آپ کے ای کو سبسڈی کے پیسے دیتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں سبسڈی کے پیسے پہ میں انٹرسٹ نہیں دوں گا، سی پی پی آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سوئی گیس کو پیسے انٹرسٹ دو، کے ڈبلیو ایس بی سے انٹرسٹ نہیں لو، تو یہ تو کس سے چل سکتا ہے؟ آج کے ای کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کے ای کے بعد 4 آئٹم ہیں، اس کا ریسیویبل ہے کے ڈبلیو ایس بی سے، پیبل ہے سوئی گیس کو، اس کا ریسیویبل ہے گورنمنٹ سبسڈی، اور پیبل ہے سی پی پی کو۔ 4 آئٹم ہیں۔ اب چاروں آئٹم میں کانٹریکٹ الگ الگ ہے، اب کسی سے لینے ہیں کسی سے دینے ہیں۔ اب اگر لینے دینے میں دونوں میں اگر ڈفرینس ہے اور کے ای کو ٹائم پہ نہیں مل رہا ہے تو کیسے دے گا؟ کہاں سے دے گا؟ اچھا، یہ مسئلہ ان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ آئے گا جب پرائیویٹائز ہو جائے گی۔ تو پہلے کیا آپ نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو پھر آپ پرائیویٹائزیشن کے لیے کیسے جا رہے ہیں؟ اس سینس میں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ انویسٹر جو ہے وہ سارے رسک لے لے، چاروں رسک جو لے لے وہ لے لے، وہ تو نہیں لے گا کبھی بھی۔ تو اگر وہ لے لے گا تو آپ سے گارنٹیڈ پیسے مانگ لے گا، وہ آپ کو جس طرح انہوں نے آئی بی میں آپ سے مانگ لیے مجھے گارنٹیڈ ریٹرن دے دو، وہ آ جائے گا اس طرح، تو یہ بھی غلط ہے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں اتنا ہی رہا دیجیے، اللہ حافظ۔